वो हॉस्टल में वापस आई तो काफी थकी हुई थी। आज उसकी नौकरी का पहला दिन था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मेरा बर्म रखा। नकाब उतारते हुए साख्ता गुलबानो ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर वजू करके शुक्राने के नफल अदा किए। पिछले एक हफ्ते से वो बेहद मुश्किल में थी और आज यूं लगा था जिससे उसकी तमाम मुश्किलात खत्म हो गई हैं। ठीक ठीक है, एक हफ्ता पहले उसका निकाह फिरोज खान के साथ हुआ था। जैसे तैसे करके वो अपनी दोस्त के पास पहुंची तो उसने गुलबानो को अपनी जानिब से पूरी मदद की थी। उसे अपने डॉक्यूमेंट्स किए थे और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसकी नौकरी भी लगवा दी थी। अभी तक गुलबानो अपने बॉस से नावाकिफ थी। उसने शुक्राने की नवाफल अदा किए कि अपनी सहेली को फ़ोन करके उसने शुक्रिया अदा किया। मोरे, बाबा, आप लोग मुझे बहुत याद आते हैं, लेकिन मैं आपके पास अभी नहीं आ सकती। बाबा, आपने मुझे बहुत मजबूत बनाया है। तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती कि मेरे बाबा की बेटी किसी और के घर में जुल्म बर्दाश्त कर रही हो। सहेली को फ़ोन करने के बाद उसने बैठकर मोरे और बाबा के नाम पर खत लिखा। वो जानती थी ये खत वो इन्हें गाँव में किसी सूरत में नहीं भेज सकती, लेकिन जब कभी उनसे मिलेगी अपने सारे खत उन्हें थमा देगी। ये खत लिखते हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मोरे और बाबा से आमने सामने बैठकर बात कर रही हो। तभी हॉस्टल का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा और वो बुरी तरह से डर गई। जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो सामने वार्डन खड़ी थी। पुलिस की रेड पड़ने वाली है यहाँ। हर जगह तुम्हारी तलाशी ली जा रही है। ऐसा करो, अभी इसी वक्त तुम यहाँ से चली जाओ। ये बात सुनकर गुलबानो एकदम से हवास पागता हो गई। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो कोई और ठिकाना ही नहीं है। मेरे घर चलो, अभी तुम यहाँ नहीं रह सकती। ये कहकर वार्डन उसके साथ मिलकर उसकी पैकिंग करवाने लगी और पिछले एक दरवाजे से उसे अपने साथ अपने घर ले आई। घर आने के बावजूद गुलबानो बहुत ज्यादा डरी सहमी हुई थी। आंटी, कहीं पुलिस आपके घर तो नहीं आ जाएगी? इस पर वो नरमी से बोली, नहीं भाई, उम्मीद तो नहीं है। अभी सिर्फ हॉस्टल्स की ही तलाशी दी जा रही है। लगता है तुम्हारा पीछा करने वाले बहुत तगड़े खानदान के हैं, तभी तो तुम्हें इतने शिद्दत से ढूंढा जा रहा है। इस बात पर गुलबानो खामोश हो गई क्योंकि हॉस्टल की वार्डन बिल्कुल सही कह रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि उसने हॉस्टल की वार्डन को एतमाद में लेकर सारी बात बता दी थी। वो काफी खुदा तर्स औरत थी। उसने गुलबानो का साथ देने का फैसला किया और जब पहली मर्तबा रेड पड़ी और शहर के सारे हॉस्टल्स की तलाशी ली जाने लगी तो वो उसे अपने साथ घर ले आई। पता नहीं क्यों ये लड़की उसे बड़ी अच्छी लगती थी, शरीफ और बिल्कुल मासूम सी। तकरीबन 2-3 घंटे वहां पर गुजारने के बाद वार्डन को हॉस्टल से फोन आ गया कि रेड मुकम्मल हो चुकी है। वो गुलबानो को अपने साथ हॉस्टल में वापस ले आई। गुलबानो बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा था ये उसी की बुलाई के लिए था। अगर वो चुपचाप अपना वनी होना कबूल करके फिरोज खानजादा के घर चली जाती तो अब वो जुल्म की शिकार हो चुकी होती। उसे वहां से बचाने वाला कोई भी ना था। वो पूरी रात जागती रही। पता नहीं क्यों मोरे और बाबा की बहुत याद आ रही थी। साथ ही ये भी ख्याल आ रहा था कि कहीं हवेली वालों ने मेरी मोरे और बाबा को तो तंग नहीं किया, कि मेरी वजह से वो मेरी छोटी बहन को तो नहीं ले गए। ये परेशानी हर वक्त उसके दिमाग में चलती रहती थी। खैर अगले दिन दफ्तर गई तो वहां से जल्दी छुट्टी लेकर निकल आई। उसने पूरा प्रोग्राम बना रखा था कि वो यहाँ से सीधा अपने गांव वापस जाएगी और जाकर अपने घर के हालात देखेगी। अगर वो तो ठीक हुए तो यूं ही चुपचाप वापस आ जाएगी। अगर ऐसा ना हुआ तो खामोशी से हवेली के जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएगी। उसने अपनी दोस्त को अपना मंसूबा बताया तो उसने साफ मना कर दिया कि तुम वहां जाओगी तो फिर वहां की जिंदगी से नहीं बच पाओगी। लेकिन गुलबानो के जहन में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन घूम रही थी जिसे वो हर हाल में बचाना चाहती थी। उसने अपनी सहेली को यकीन दिलाया कि वो कहीं पर भी नहीं जा रही, लेकिन ऐसा नहीं था। हॉस्टल आते ही उसने वार्डन से कहकर गाड़ी की टिकटें मुकवाई। फिर शाम में ही गांव के लिए वो निकल खड़ी हुई। गुलबानो के दिल की हालत बहुत बुरी थी। वो काफी डर रही थी, लेकिन ये सब कुछ जरूरी भी था क्योंकि उसके घर वाले ये तक नहीं जानते थे कि वो है कहाँ पर। घर में सिर्फ एक ही मोबाइल था, लेकिन वो उस मोबाइल पर पूरा एतबार नहीं कर सकती थी। हो सकता था कि वो मोबाइल हवेली वालों ने या पंचायत ने अब्बा से छीन लिया हो। पूरे रास्ते वो अल्लाह का नाम लेती चलती रही।
جب وہ گاؤں پہنچی تو اس وقت مغرب ہو رہی تھی اور ہر کوئی اپنے گھروں کو لوٹ رہا تھا۔ گل بانو بھی چھپتی چھپاتی اپنے گھر میں پہنچ چکی تھی۔ اس نے دروازہ نہیں بجایا بلکہ ان کے گھروں کی دیواریں بے حد چھوٹی تھی، سو دیوار پار کر کے وہ اندر چلے گئے۔ سب گھر والے برآمدے میں موجود تھے۔ اس نے بغیر کوئی شور شرابہ کیے خاموشی سے اندر جا کر برآمدے کا دروازہ بند کر لیا۔ ابھی مورے اور بابا سے جا کر ملی۔ وہ دونوں جتنا حیران ہوتے کم تھا۔ مورے بار بار گل بانو کا منہ چوم رہی تھی۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی صحیح سلامت ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ کافی دیر ہو رہی تھی۔ رونے دھونے کے بعد مورے نے گل بانو کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور پھر نرمی سے بولی، گل میری بچی، وہ تمہیں تو ٹھیک رکھتے ہیں نا؟ اس بات پر گل بہت حیران ہوئی اور جلدی سے بولی، مورے آپ کو نہیں پتا کیا؟ کیا نہیں پتا؟ مورے بھی کافی انجان لگ رہی تھی، یہ کہ میں حویلی سے بھاگ چکی۔ اس کی بات پر مورے بہت زیادہ حیران ہوئی اور پھر جلدی سے بولی، یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ تم وہاں سے بھاگ گئی ہو، لیکن ہم دونوں نے اس بات پر یقین ہی نہیں کیا۔ کیا یہ سوچ کر ہو سکتا تھا کہ حویلی والے تم پر کوئی ظلم وغیرہ کر رہے ہو؟ انہوں نے خود ہی تمہارے خلاف باتیں پھیلائی ہیں، تبھی ہم نے اس بات پر یقین ہی نہیں کیا۔ لیکن اب جب تم اپنے منہ سے بتا رہی ہو کہ تم واقعی وہاں سے بھاگ چکی ہو تو اب ہم دونوں کو ہی یقین آ چکا ہے۔ لیکن تم رہ کہاں رہی ہو میری بچی؟ اتنی اکیلی کیسے تم دنیا میں رہ رہی ہو؟ نہ جانے میری بچی تمہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ اس بات پر گل کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو تھے، جسے اس نے فوراً سے صاف کر لیا اور نرمی سے بولی، مورے بس اب آپ کی دعائیں ہیں، ورنہ اس دنیا میں رہنا بے حد مشکل کام ہے۔ بابا صرف آپ کی خاطر اس حویلی سے میں بھاگی تھی۔ میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ جس لڑکی کو میرے باپ نے اتنا مضبوط بنایا ہے ان لوگوں کے عطاب کا شکار بنے۔ میں نے صرف آپ کا اعتماد کیا، آپ کو بچایا ہے۔ اس بات پر بابا نے گل کو اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا۔ وہ تینوں رو رہے تھے۔ تبھی باہر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ یہ دستک سن کر گل ایک دم پریشان ہو گئی اور بڑھ کر دوبارہ اوڑنے لگی، گل بیٹی کہاں جا رہی ہو تم؟ بابا ایک دم بے چین ہو گئے تو وہ جلدی سے بولی، میں بس آپ لوگوں سے ملنے آئی تھی، کیونکہ میرے پاس آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ دیکھیے گا میں بہت جلد واپس آؤں گی۔ میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ ظلم کسی صورت نہیں کرنے دوں گی۔ یہ میرے دین نے بھی مجھے حق دیا ہے اور میرے قانون نے بھی۔ گل رک جاؤ، ایک رات ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہو، ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہے میری بچی۔ مورے نے اسے روکنا چاہا مگر ان کا ماتھا چوم کر بولی، نہیں مورے ابھی نہیں، میں آج آ گئی ہوں تو انشاءاللہ دوبارہ بھی آتی رہوں گی، ابھی مجھے جانے دے یہاں سے۔ یہ کہہ کر وہ گھر کی پچھلے دروازے سے نکل گئی۔ بابا نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے چند لوگ کھڑے تھے جو کہ کافی زیادہ غصے میں لگ رہے تھے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہاری بیٹی یہاں پر ملنے کے لیے آئی ہے۔ اس بات پر بابا کی رنگت ایک دم سے فک ہو گئی۔ نہیں نہیں غلام بخش، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بے شک تم ہمارے گھر کے اندر آ کر دیکھ لو، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری بچی ہے کہاں، پر آیا وہ سچ مچ باغی ہے یا حویلی والے ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ بابا کی بات کو نظر انداز کر کے غلام بخشیدہ گھر کے اندر آئے اور پورے گھر کا تسلی سے جائزہ لیا، لیکن وہاں گل بانو کہیں سے بھی دکھائی نہ دی۔ کرم دی، اگر مجھے پتا چلا کہ تیری بیٹی واقعی میں یہاں پر آئی تھی تو پھر تو اپنا انجام خود ہی سوچ لینا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے بچھڑا ہوا واپس چلا گیا۔ غلام بخش پنچایت کا بندہ تھا۔ یہ وہی انسان تھا جس نے خون بہا کے بدلے گل بانو کو حویلی میں بند کیا تھا، جبکہ اس کا باپ مسلسل ایک بات کہہ رہا تھا کہ میری بچی کو ونی کرنے کی وجہ اس کا نکاح کر دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تمہیں رسول کا واسطہ ہے۔ لیکن اس انسان نے ایک نہیں سنی اور سختی سے بولا، اگر ونی کو حویلی والوں نے اپنے گھر کی بہو بنانا ہوگا تو وہ خود ہی اس کا نکاح اپنے بچے سے کر دیں گے، ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہی ریت چلے گی جو برسوں پرانی چلتی آ رہی ہے۔ غلام بخش وہاں سے چلا گیا تو مورے نے بھی اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگی، نہ جانے کون سی غلطی ہو گئی ہم سے، نہ ہمارا بچہ ہمارے پاس ہے، نہ ہم پھول جیسے ہماری نازک کلی، پتہ نہیں دنیا میں وہ کہاں پر رلتی پھر رہی ہے۔ گھر میں بیٹھے گل کے ماں باپ رو رہے تھے،
جب وہ اونچے نیچے پہاڑوں پر چلتی، مسلسل دیکھتی اور بے بسی سے اپنے آنسو پوچھ لیتی۔ زندگی اچانک ہی بہت زیادہ تلخ ہو چکی تھی۔ وہ جتنا اس نے نرم بنانے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی سخت ہو جاتی۔ بالآخر اسے ایک مری ہوئی ویگن مل گئی جو شہر کے لیے جانے کے لیے روانہ ہو رہی تھی۔ گل اسی ویگن میں بیٹھ کے اور عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی جب وہ شہر پہنچی۔ ہاسٹل میں پہنچ کر وہ کافی نڈال ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جو بھی حالات ہیں ان کے پیچھے اس کے بھائی کا ہاتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ فیروز خانزادہ کو خاندان کا ایک نو مولود بچہ مرا تھا۔ گل کے بھائی کی وہاں پر چھوٹی سی ڈسپینسری تھی۔ وہ حویلی والے بے شک بہت امیر تھے، لیکن بچہ صرف 1 ہفتے کا تھا اور اس کی حالت پہلے سے خراب تھی۔ لیکن 4-5 دنوں میں وہ کافی حد تک سنبھل گیا تو ڈاکٹر نے اسپتال سے بچے کو چھٹی دے دی۔ لیکن اس رات اچانک سے بچے کی حالت ایک مرتبہ پھر سے خراب ہو گئی۔ ابھی شہر جانے کا وقت تو تھا نہیں، تو حویلی والوں نے آدھی رات کو گل کے بھائی کو گھر سے بلا کر ڈسپینسری کھلوائی اور بچے کو چیک کروایا۔ گل کے بھائی شہیر خان نے اپنے پاس موجود دوائیوں میں سے چند قطرے بچے کے حلق میں اتار دیے، جس سے دیکھتے ہی دیکھتے بچہ 1 گھنٹے میں ہی بچے کی موت ہو گئی۔ اس بچے کی حالت پہلے سے بہت زیادہ خراب تھی، لیکن حویلی والے اسی بات پر اٹکے تھے کہ بچے کو شہیر نے مارا ہے، اور انہوں نے کہا ہی نہیں بلکہ شہیر پر پنچایت پہ بٹھا دی تھی، جس کے نتیجے میں غلام بخش نے گل کو ونی کر دیا تھا۔ وہ سبھی گھر والے رو رہے تھے، پنچایت کی منتیں کر رہے تھے کہ ہماری بچی کو ونی مت کرو۔ بھلے ایک بچے کی موت پر ایک نوجوان لڑکی کو ونی کرنے کی کیا تپ بنتی ہے، لیکن وہاں پر سبھی پتھر دل سے، کسی نے بھی ان لوگوں کی ایک بات نہیں سنی۔ کرم دی، اگر تم نے اپنی بچی حویلی والوں کو ونی نہ کی تو تمہارے بیٹے کی جان پنچایت خود دے گی۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تم لوگوں کو یہاں سے دھکے مار کر نکال بھی دیا جائے گا۔ اب فیصلے کا اختیار پنچایت تمہیں دیتی ہے، جو تمہیں اچھا لگے بتا دو۔ اتنی سم دھمکیوں کے باوجود کچھ جواب دینے والا بچا ہی نہیں تھا۔ سو گل خاموشی سے اپنے ماں باپ کے فیصلے سے پہلے بول پڑی کہ وہ ونی ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن غلام بخش چاچا، تمہیں سب کے سامنے میں قسم دینی ہوگی کہ چاہے میں مروں یا جیوں یا کچھ بھی ہو، میرے ونی ہونے کے بعد میرے گھر والوں کو بالکل بھی تنگ نہیں کیا جائے گا۔ میرے بعد میری بہن یا میرے بھائی کا دعویٰ کوئی نہیں کرے گا۔ جیسے میں ونی ہو جاؤں گی یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود کسی نے بھی میرے گھر والوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس کا سینہ میں خود گولیوں سے بھون کر رکھ دوں گی۔ اور یہ تو تم سب کو پتہ ہی ہے کہ میرے باپ نے مجھے عام لڑکی بالکل بھی نہیں بنایا۔ گل کی بات پر پوری پنچایت میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی، کیونکہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہی تھی وہ سچ کہہ رہی تھی۔ صرف بندوق چلانا ہی نہیں بلکہ وہ ہر کام کر لیتی تھی جو کوئی مرد کر سکتا تھا، یعنی گھڑ سواری، تیر اندازی، بندوق چلانا، تیراکی۔ اکثر اوقات تو گاؤں کی جانب سے جب کوئی مرد کسی مقابلے میں حصہ نہیں دیتا تھا تو اس کی جگہ کل جاتی تھی، اور پورے گاؤں والے یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ اپنے قول و فعل کی کتنی سچی تھی۔ جو بات ایک مرتبہ کہہ دیتی پھر چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اپنی بات کو پورا کر کے ہی وہ رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں، لیکن تم ابھی اور اسی وقت حویلی والوں کو ونی ہو رہی۔ گل مسکرا کر اپنے والدین کو دیکھا، گویا انہیں تسلی دینا چاہ رہی ہو، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی حویلی والوں کی طرف آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں حویلی والوں سے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے، لیکن گل یہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں پر اس کی اور آزمائش ہو، کیونکہ وہ پہلے ہی سو چکی تھی کہ ونی ہوتے ہی وہ کسی طرح کے کر کے اس حویلی سے بھاگ جائے گی، مگر آگے انہوں نے بہت پکا انتظام کر رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ حویلی میں گئی تو وہاں پر ایک مولوی موجود تھا جس نے فیروز خانزادہ کے ساتھ گل بانو کا نکاح پڑھا دیا۔ وہ کسی صورت یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر مجبوری تھی۔ اگر وہ یہ نکاح نہ کرتی تو اس پر ظلم کرتے یا اس کے گھر والوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ضرور کرتے، کہ ایک نکاح میرا بگاڑ نہیں سکتا کچھ۔ پیپر پر دستخط کرتے اس نے اپنے دل کو یہی جملہ بول کر تسلی دی۔ نکاح کے فوراً بعد سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ وہ اکیلی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر مزید تھوڑی دیر وہ وہاں پر بیٹھی رہتی تو پھر شاید وہاں سے اسے بھاگنا کبھی بھی گل کے لیے ممکن نہ ہوتا، لیکن وہ فوراً سے کمرے کی کھڑکی سے کود گئے، پھر حویلی کے باہر لگا
जंगला फलांग कर वहां से भाग चुकी थी, क्योंकि वो पहले ही अपने दिमाग में ये तय कर चुकी थी कि उसे भागना है। अब चूंकि उसका निकाह भी हो चुका था, लेकिन इस निकाह का उस पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा था। वो वहां ना सिर्फ भागी थी, बल्कि शहर में ही जाकर दम लिया था। वहां पर उसकी एक सहेली गांव से शहर शिफ्ट हुई थी, तो सीधा उसी के पास गई। तो उसने गुल की बहुत मदद की। पहले तो अपने पैसों से गुल को एक हॉस्टल लेकर दिया, और उसके बाद उसकी नौकरी भी एक बहुत बड़ी कंपनी में करवा दी। गुल उसका जितना भी शुक्रिया अदा करती वो कम था। अब जब वो गांव से दोबारा लौटकर वापस आई तो काफी थकी हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश भी थी, क्योंकि हवेली वालों ने उसके घर वालों को मजीद तंग नहीं किया था। और अब कुछ नहीं, वो वहां पर पुरसुकून रह सकती थी। अगले दिन वो काम पर गई तो सभी लोग बहुत घबराए हुए दिखाई दे रहे थे, मगर उसे उन लोगों की घबराने की वजह बिल्कुल भी समझ नहीं आई। जब उसने एक दो वर्कर से पूछा तो उन्होंने डरते हुए कहा कि हमारे साहब काम पर वापस आ गए हैं। एक हफ्ते पहले वो छुट्टी पर गए हुए थे, लेकिन अब चूंकि वो वापस आ गए हैं तो सभी को एकदम से सीधा करके रख देंगे। क्या वो इतने गुस्से वाले हैं? गुल भी काफी घबरा गई, क्योंकि अब वो अभी तक अपने बॉस से नहीं मिली थी। वैसे भी वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, कि नौकरी भी वो अपनी सहेली के डॉक्यूमेंट्स की वजह से ही कर रही थी। क्योंकि शहर आकर उसने नकाब करना शुरू कर दिया था, तभी कोई भी अंदाजा नहीं कर सकता था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पर नजर आने वाली तस्वीर और बुरके के नीचे मौजूद लड़की बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वो जाकर रिसेप्शन पर बैठ गई। कुछ ही देर में एक ऊंचा लंबा आदमी हॉल में दाखिल हुआ। उसके बाद ही लोग अपनी जगहों पर खड़े होकर उसे सलाम करने लगे। गुल ने भी नरमी से सलाम किया तो वो नजरअंदाज करता हुआ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद गुल ने एक गहरा सांस लिया, गोया बचत हो गई हो। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद फिरोज खान दादा ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया। गुल जाकर बिला वजह की बातें मत करना, हमारे बॉस को ज्यादा बातें करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके साथ ही रिसेप्शनिस्ट ने उसे हदायत दी, तो वो सर हिलाकर बॉस के दफ्तर में चल गई, जबकि वो ये बात नहीं जानती थी कि सामने बैठा हुआ शख्स ही उसका अपना शौहर है। जब उसका निकाह हो रहा था तब भी उसने एक मर्तबा भी फिरोज खान दादा को नहीं देखा था। वो सिर्फ उसके नाम से वाकिफ थी, बल्कि नाम भी बहुत मदम याद के तौर पर उसके दिमाग में बैठा था, क्योंकि इस वक्त वो उसके दिमाग में इतनी हड़बोइंग मची थी कि वो कुछ भी याद रखना नामुमकिन था। वो सामने गई तो फिरोज खानजादा उसे तीखी निगाहों से देखते हुए बोला, मुझे ये बताएं, आपको इस दफ्तर में रखा किसने है? इस बात पर वो एकदम बौखला गई और नरमी से बोली, सर मैं आपकी बात नहीं समझी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? जी बिल्कुल, आप मेरे दफ्तर में मौजूद होकर ये बुरके में, बुरका तो गुल भी नहीं करती थी, लेकिन ये अपना इतना मुंह छुपाने के लिए। सर मुझे नहीं पता, आपकी कंपनी काफ़ी लिबरल है, जहाँ पर हिजाब निकाब का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अपने तौर पर उसने बड़ा नया तला नपा तला जवाब दिया, लेकिन इस जवाब पर फिरोज खानजादा एकदम से सुलग उठा और संजीदगी से बोला, शायद आपको नहीं पता कि आप फॉर्मल कपड़े पहनकर भी एक छोटा सा हिजाब और नकाब कर सकती है, बजाय कि आप पूरे दफ्तर में ये लंबा चौड़ा बुर्का पहनकर को अनोखी मखलूक लगे। फिरोज खानजादा ने गुल के अंदाज में उसे जवाब दिया। चंद लम्हों के लिए तो गुल खामोश हो गई, क्योंकि उसके पास लेने के लिए बाकी कोई जवाब भी नहीं बचा था। सॉरी सर, आइंदा ख्याल रखूंगी। 1 मिनट बाद वो सिर्फ इतना ही कह सकी, ओके फाइन, तारुफ करवाएं अपना, और आपको मैं आज यहाँ पहली मर्तबा मैंने देखा है। इस बात पर गुल ने अपनी सहेली के डॉक्यूमेंट्स पर वो मौजूद सारा डाटा रट्टे की सूरत में फिरोज खान को बता दिया। फिरोज खानजादा अपनी आंखें छोटी की थी और उससे बड़ी तनकीदी निगाहों से देख रहा था। वो लड़की से कुछ गड़बड़ सी लग रही थी, लेकिन अब चूंकि दफ्तर में आए उसे कुछ ही देर हुई थी, तो इतनी जल्दी वो कोई भी फैसला नहीं कर सकता था। चले ठीक है, आप जा सकती हैं। उसे भीज कर पीए से कुल की फाइल मंगवाई और फिर अच्छी तरह से देखने लगा। उसकी छुट्टी से बार बार बता रहा था कि लड़की जरूर कोई गड़बड़ है, चलो जो होगा देखा जाएगा। यह कहकर वो अपने काम में मसरूफ हो गया। दूसरी जानिब जैसे ही गुल कमरे से बाहर आई तो उसे भी बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, जैसे फिरोज खानजादा को उसने पहले देख रखा हो।
وہ اس سے واقف ہو، لیکن گل کے پاس کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ شام کو جب چھٹی کے بعد وہ واپس جانے لگی، تبھی فیروز خان زادہ بھی اپنے دفتر سے باہر نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گاڑی کی جانب آ پڑا۔ اس کے پیچھے گل بھی دفتر سے نکلی۔ فیروز اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، لیکن جب اس نے گل کو کھڑے ہو کر رکشہ روکتے ہوئے دیکھا تو نرمی سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ آئے، میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی۔ گل ایک دم سرسوں پینس پہ پڑ چکی تھی۔ آیا کسی اپنے باس کے ساتھ ہاسٹل جانا بھی چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ ایک لمحے بعد اچھی طرح سوچ سمجھ کر اس نے انکار کر دیا۔ وہ اس شہر میں انجان تھی اور انجان بن کر ہی رہنا چاہتی تھی۔ نمرا، آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، اسی بہانے آپ کو اور اچھے سے جان لوں گا۔ اب گل کے پاس اس گاڑی میں بیٹھنے کے علاوہ اب کوئی بھی راستہ نہیں بچا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باس کو اس پر کسی بھی قسم کا کوئی شک ہو۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، فیروز نے گاڑی چلانا شروع کر دی اور نرمی سے بولا، میری پرانی عادت ہے، میں اپنے تمام ورکرز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنا کر رکھتا ہوں، کیونکہ یہی آپ کے کاروبار کی ضمانت ہوتے ہیں۔ صرف اب ہی نہیں، بلکہ یہاں پر موجود سبھی ورکرز کو میں ڈراپ کر چکا ہوں۔ گل نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اور خاموشی سے فیروز خانزادہ کی بات سنتے رہی۔ سوری، میں کچھ پرسنل سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ میں اپنے ملازمین کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ انہیں بھی جہاں کہیں میری مدد کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو وہ دوسرے ہی لمحے سوچے سمجھے بغیر سیدھا مجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ گل آپ بھی خاموشی رہی۔ کیا آپ اپنے متعلق کچھ بتائیں گی مجھے؟ اس بات پر گل ایک دم سے غصے میں آ گئی تھی۔ وہ جتنا خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، یہ شخص اسے اتنا ہی تنگ کر رہا تھا۔ دیکھیں، آپ میرے باس ہیں اور میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں، لیکن جب میں نے اس کمپنی کے لیے کانٹریکٹ پر سائن کیے تھے نا، تب وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں لکھی تھی کہ مجھے اپنی ذاتیات کی بات کرنی ہوگی، اور وہ بھی آپ کے ساتھ۔ سوری، اگر میری ذاتیات پر بات نہ کر کے آپ کی کمپنی چل سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو کل سے میں آفس نہیں آ سکتی۔ گل نے یہ جملہ انتہائی سنجیدگی سے کہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے تو فیروز خان بھی ساکت رہ گیا تھا۔ کبھی بھی وہ اس کے لیے کسی بھی امپلائی کے ساتھ نہ اس کے لہجے میں بات کی تھی اور نہ ہی ان الفاظ میں گل کی بات سن کر وہ کافی حد تک متاثر ہوا تھا۔ بہت دیر بعد، مس گل، آپ مجھے اپنے جیسا کوئی امپلائی ملا ہے؟ میں ہمیشہ اپنے امپلائیز سے یہی سوال پوچھتا رہا ہوں، اور جانتی ہے، سبھی مجھے اپنی نوکری کی خاطر اپنی ذاتی زندگی کے متعلق بھی بتانا برا نہیں سمجھتے تھے۔ شروع میں مجھے ایسے امپلائیز کو نوکری سے نکالتا چلا گیا، لیکن اب سب ہی یہاں پر ایک ہی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں۔ پر آج جب میں نے آپ کا جواب سنا تو مجھے واقعی میں فخر ہو رہا ہے کہ آپ جیسی لڑکی ہماری کمپنی کو ملی ہے، جو کام اور زندگی کو الگ الگ رکھ کر جی سکتی ہے۔ بہت بہادر ہیں آپ، کوئی بھی آپ کو زیر نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کو اپنی قیمت پتہ ہے۔ مجھے اچھا لگا آپ سے مل کر۔ تبھی گل کا ہاسٹل بھی آ چکا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کل آپ آفس میں ضرور آئیں گی، اور میں آپ کو اپنی پی اے کا درجہ دینا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اب یہ آفر آپ قبول کریں گی۔ گل نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس ہاسٹل کے اندر آ گئی۔ یہ تجربہ اس کے لیے کافی عجیب اور انوکھا تھا۔ وہ تو یقین کر چکی تھی کہ یہ نوکری اس کے ہاتھ سے جا چکی ہے، لیکن فیروز خانزادہ کی اگلی بات سن کر اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا نہ صرف گریڈ بڑھ چکا تھا بلکہ تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی۔ اسے ہاسٹل میں اتارتے ہی فیروز خانزادہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف چل پڑا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی جان گیا تھا کہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے۔ وہ اب بھی جو اسے دکھائی دے رہی تھی، یہ لے کے جو بھی بات تھی، پتہ نہیں کیوں فیروز اس کے متعلق اتنی دلچسپی کیوں لے رہا تھا۔ یہ بات اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دفتر میں موجود سبھی لڑکیوں ان کے ساتھ نارمل ہو کر ہی بات کرتی تھی، کیونکہ وہ ان کا باس تھا، جبکہ فیروز کو ہمیشہ سے ہی اپنے آپ میں رہنے والی لڑکیاں پسند تھیں، کیونکہ وہ خود بھی ایک پٹھان تھا اور لڑکیوں کے ساتھ زیادہ ذرا ہاتھ میں ہی رہتا تھا۔ مگر جب وہ شہر آیا اور اس نے یہ عمل شروع کیا کہ لڑکیوں کو ان کی حد میں رکھے، تو اسے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے خلاف عجیب و غریب باتیں مشہور ہو گئی،
کہ بظاہر تو وہ لڑکیوں کو منہ نہیں لگاتا، لیکن اندر ہی اندر انہی لڑکیوں کے ساتھ فیروز خانزادہ کے نجی تعلقات ہیں۔ یہ جو لڑکیوں کو نظر انداز کرتا ہے صرف اچھا بننے کے لیے کرتا ہے۔ آئے دن ہی اس کے متعلق کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا پر ایجنڈا چل رہا ہوتا تھا۔ شروع میں تو اس نے اپنا دفاع کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ مگر جب اس سے بات نہ بنی اور اس کی کمپنی کو نقصان ہونے لگا تو اس نے لڑکیوں سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ جب سے اس نے یہ ہر باب بنایا تھا وہ خبروں اور سپاٹ لائٹ سے ایک دم نکل چکا تھا، کیونکہ وہ ویسا ہی بن گیا تھا جیسا لوگ اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ گل اپنے بستر پر لیٹی مسلسل فیروز خانزادہ کے متعلق ہی سوچ رہی تھی، کیونکہ وہ لڑکا کافی عجیب تھا۔ پہلے اس سے اس کی ذاتیات کے متعلق سوال کر رہا تھا، جب اس نے منع کر دیا تو کہنے لگا یہی جواب سننے کے لیے نہ جانے کتنے عرصے سے وہ انتظار کر رہا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فیروز نے اس کی نوکری کا گریڈ بھی بڑھا دیا تھا۔ اگلے دن وہ دفتر کی تو اسے جاتے ہی فیروز خانزادہ کی پی اے بنا دیا گیا۔ اس دن وہ الگ حجاب اور کے ساتھ گئی تھی، بجائے اس لیے کہ وہ برقع پہن کر جاتی۔ پورا دن وہ کاموں میں الجھی رہی، اسے بالکل بھی وقت نہیں ملا۔ جب لنچ بریک ہوئی تو سب سے پہلے جا کر نماز پڑھنے کے لیے اٹھی۔ بے شک وہ پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن نماز کی پابندی ہمیشہ سے ہی کرتی آئی تھی۔ اگر گھر میں کوئی بھی بچہ نماز نہ پڑھتا تو موڑے اسے کھانا نہیں دیتی تھی۔ فیروز خانزادہ اپنی گاڑی میں جا چکے تھے۔ اسے یہی لگا کہ شاید وہ دفتر اب واپس نہیں آئیں گے، تبھی وہ امپلائز کے واش روم میں جانے کی بجائے فیروز خانزادہ کے دفتر کے واش روم میں ہی چلی گئی۔ ویسے بھی ان کا آفس بند ہونے کا وقت ہو چکا تھا، تو اس نے اپنا نقاب باہر ہی اتار دیا۔ جب وضو کر کے وہ باہر نکلی تو دیکھا کہ دروازے کے سامنے فیروز خانزادہ کھڑا ہوا تھا۔ اس سے بیلے کے گل آگے بڑھ کر نقاب اٹھاتی ہے خود کا چہرہ چھپا دی۔ فیروز خانزادہ کسی چیل کی مانے چٹکتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے دیوار سے لگا کے سختی سے بولا، تمہاری جرت کیسی ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ میں تمہیں پوری دنیا میں ڈھونڈتا رہا اور تم میرے ہی دفتر میں میرے ہی ناک کے نیچے رہ رہی تھی۔ گل کو اب تک اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ ماری حیرت کی اسے دیکھ رہی تھی کہ آیا وہ بات کیا کر رہا ہے۔ تبھی فیروز خانزادہ چیختے ہوئے بولا، گل بانو، جو کچھ تم نے کیا ہے نا تمہیں اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ اور بس یہی وہ جملہ تھا جب گل کو احساس ہوا کہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی ہے، جسے سدھارنا قطعی ممکن نہیں۔ تم کون ہو؟ گل بانو یہ بچی اچھی طرح جان چکی تھی اسے کہ سامنے کھڑا ہوا شخص کون ہے، لیکن پھر بھی ایک مرتبہ اپنا شک دور کر لینا چاہتی تھی۔ کاش اس وقت جس سے گل کا نکاح ہو رہا تھا کم سے کم وہ اسے اپنے شوہر کا نام تو سن لیتی، تو آج اتفاقیہ طور پر ہی صحیح مگر یہ نوبت ہی نہ آتی۔ کیا تمہیں اب بھی میرا نام جاننا ہے؟ تم اتنی معصوم ہو یا بننے کی ناٹک کر رہی ہو؟ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے میں نے پوری دنیا چھان ماری اور تم یہاں پر چھپی مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ پیچھے ہو جاؤ مجھ سے۔ جیسے جیسے فیروز خانزادہ کی گرفت اس پر مضبوط ہوتی گئی تھی، گل بانو اسپاٹ لہجے میں بولی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے فیروز کو پیچھے دھکا دینے کی کوشش بھی کی، مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ چلو اسی وقت میرے ساتھ۔ فیروز نے اس کی کلائی تھامی، مگر گل نے جانے سے انکار کر دیا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ میں نہیں جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ۔ گھر والوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ کون سا دھوکہ؟ نکاح میں ہو تم میرے، چاہے یہاں پر تم کچھ بھی کر لو، مگر اس وقت وہی تمہیں کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ چپ چاپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، یہ میرا دفتر ہے یہاں پر، خبردار تو تم نے تماشا لگایا تو۔ فیروز خانزادہ میں بھی تمہیں اپنی دھمکی دے سکتی ہوں، یہ تمہاری کمپنی تمہارے کام کی جگہ ہے۔ اگر یہاں پر میں نے کوئی تماشا لگایا تو تم کہیں پر بھی اپنا منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوگے۔ گل نے بغیر کوئی لچک دکھائے ہوئے کہا تو ایک دم سے فیروز خانزادہ نے اس کی کلائی چھوڑ دی اور سختی سے بولا، جاؤ، چلی جاؤ، جہاں جانا چاہتی ہوں چلی جاؤ۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہو گیا۔ یہ بات گل کو کافی حیران کر رہی تھی، لیکن وہ اپنے حیران ہونے پر بالکل بھی وقت ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا نقاب وہیں چھوڑا اور بھاگتے ہوئے دفتر سے باہر نکل گئی۔ چونکہ لنچ بریک تھی تو سبھی کیفے ایریا میں موجود تھے، کسی نے بھی اسے یوں گھبراہٹ کے مارے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ فیروز خانزادہ کے خلاف
ایک اور اسکینڈل بنا دیتی کہ ہو سکتا ہے کہ اسی نے گل کو ہراساں کیا ہو۔ لیکن آج ستارے بھی فیروز خانزادہ کے ساتھ تھے۔ گل سیدھا اپنے ہاسٹل آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا سامان پیک کر وہاں سے نکلتی، فیروز اس کے پیچھے اس کی ہاسٹل میں پہنچ چکا تھا۔ اور گل کی دوسری غلطی کہ اگر وہ کبھی بھی فیروز کے ساتھ اس ہاسٹل میں نہ آئی ہوتی تو اس جگہ کا اسے پتہ ہی نہ لگ سکتا تھا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب یہ میری کمپنی نہیں ہے، یہاں پر میں تمہارے ساتھ کسی بھی طرح کا برتاؤ کر سکتا ہوں۔ اگر چاہتی ہو تمہاری عزت پر حرف نہ آئے تو خاموشی سے چپ چاپ میری گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصادق گل خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی تو فیروز خانزادہ نے پوری سپیڈ سے گاڑی چلا دی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہ گاڑی چلتی رہی اور گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ اندھیرا ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود گل یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ فیروز اسے اپنے گاؤں ہی لے کر جا رہا ہے۔ اس نے کوئی بھی رد عمل نہیں دیا کیونکہ وہ پرسکون تھی۔ اگر ایک مرتبہ وہ اس حویلی سے بھاگ سکتی تھی تو دوبارہ بھاگنا اس کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں تھا۔ تقریباً عشاء کا وقت ہو رہا تھا جب وہ دونوں حویلی میں پہنچے۔ سبھی گل کو فیروز کے ساتھ دیکھ کر کافی حیران ہوئے۔ گھر والوں نے فیروز سے پوچھا تو اس نے نرمی سے سب کو خاموش کروا دیا کہ ایک مرتبہ آپ لوگ اپنے سوال اس دفعہ مت کریں، میں اب تمام آپ کے سوالوں کا جواب کل صبح ہی دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ مزید کسی سے بھی نظریں ملائے بغیر گل کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں جا کر اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تاکہ کوئی بھی انہیں تنگ نہ کرے۔ یہ سب کیا ہے؟ گل کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ فیروز خانزادہ کی حرکتیں کافی عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ بیٹھو ادھر میرے سامنے۔ فیروز نے کرسی کی جانب اشارہ کیا اور گل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی گل اس کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم بتاؤ، تم کیا چاہتے ہو؟ جب تمہارا نکاح مجھ سے ہو گیا تھا تو کیوں یہاں سے بھاگی؟ کیونکہ یہ ظلم ہے اور میں اپنے اوپر یہ ظلم کسی طور پہ برداشت نہیں کروں گی۔ سن رہے ہو تم؟ وہ ساری دنیا کو چیخ کر یہی بات میں کہوں گی۔ گل نے ڈرتے ہوئے جھجکتے بغیر اپنے دل کی بات کہہ دی تھی، جبکہ فیروز خانزادہ اسے عجیب ہی نظروں سے دیکھ رہا تھا، گویا اسے سامنے بیٹھی لڑکی سے ایسی امید بالکل بھی نہ ہو۔ گل، ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، کیا ہم اپنی زندگی دوبارہ سے شروع نہیں کر سکتے؟ فیروز نے بالآخر ہار مانتے ہوئے کہا تو سنجیدگی سے بولی، دیکھو، میں تمہیں نہیں جانتی اور نہ ہی تم مجھے جانتے ہو۔ یہ رشتہ، یہ شادی محض میرا تمہارے گھر والوں میں انا کی سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ سیدھی بات ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بلکہ میں تمہارے ساتھ تو کیا اس پورے گاؤں میں نہیں رہنا چاہتی، بلکہ یہاں سے بنی کی بکواس رسم بھی ختم کر دینا چاہتی ہوں۔ سن رہے ہو تم میری بات؟ اس کے لیے چاہے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑے میں کر گزروں گی، ڈرتی نہیں ہوں میں کسی سے۔ اس کی بات سن کر فیروز زیر لب مسکرایا، پھر ایک دم کھڑا ہو کر عین اس کے سامنے آ گیا۔ چیز کیا ہو تم؟ ابھی بتاؤ مجھے، کیا چاہتی ہو تم؟ پورے گاؤں کو تم نے اپنی انگلیوں پر نچایا ہوا ہے۔ اس بات پر گل کا دماغ ایک دم گھوم گیا۔ میں نے نچایا ہوا ہے؟ تم لوگوں کو؟ تم لوگوں کی حرکتیں ایسی ہے بھلا؟ ایک چھوٹے سے بچے کے بدلے کون جہان لڑکی کو بنی کرتا ہے؟ کوئی انسانیت نہیں ہے کیا تم لوگوں میں؟ وہ غصے سے بول رہی تھی، جبکہ فیروز پر اس کی کسی بھی بات کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا عین اس کے سامنے آ کر پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے گل کی کلائی تھامی تھی، اسے اس نے اپنی طرف کھینچا اور باہوں میں بھر لیا۔ یہ سب کچھ گل کے لیے بہت غیر متوقع تھا۔ وہ فیروز خانزادہ سے گالم گلوچ کے اپنے چہرے پر تھپڑ وغیرہ جیسی چیزوں کی امید کر سکتی تھی، لیکن یوں خود کو سینے سے لگائے جانا وہ کبھی بھی مر کر نہیں سوچ سکتی تھی۔ اسے فیروز خانزادہ کی گرفت سے آزاد ہونا تھا، لیکن اس کی باہوں کا حصار بہت مضبوط تھا۔ چاہنے کے باوجود اس سے الگ نہیں ہو پائے۔ تبھی کمرے کا دروازہ ایک دم سے بج اٹھا۔ فیروز ڈر کر پیچھے ہو گیا اور اچانک گل بالوں کو بالوں سے دبوچ لیا، یوں ہی اسے بالوں سے پکڑے ہوئے دروازے تک لے گئے اور پھر انتہائی غصے سے کنڈی کھولی تو سامنے فیروز کی ماں کھڑی تھی۔ انہوں نے اسے جب گل کے بال فیروز کی مٹھی میں دیکھے تو فوراً سے ان دونوں کو چھوڑایا۔ فیروز، میں نے کبھی بھی تمہارا نکاح گل سے بنی سمجھ کر نہیں کیا تھا۔
یہ صرف تمہاری بابی کی خواہش تھی کہ اس انسان سے بدلہ لیا جائے جس نے اس کی اولاد کو مارا ہے بیٹا، مگر میں بھی ماں ہوں۔ اگر تم عورت کو عزت نہیں دے سکتے تو ابھی اور اسی وقت گل کو طلاق دے دو۔ میں تمہیں کبھی بھی حق نہیں دوں گی کہ تم اس پر ہاتھ اٹھاؤ یا پھر اپنی آواز کو بلند کرو۔ وہ بولتی جا رہی تھی جبکہ گل مارے حیرت کے آنکھیں پھاڑے اپنی نام نہاد ساس کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ حویلی میں رہنے والے سبھی لوگ جنگلی ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ امی کیسے چھوڑ دو، میں بنی ہو کر لائے ہیں اس کو گھر میں۔ فیروز کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ ابھی اسی وقت گل سے معافی مانگو۔ سن رہے ہو تم میری بات؟ یہی شک تھا مجھے کہ تم اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کر رہے ہو، مگر تم نے آج میری تربیت پر سوال اٹھا دیا ہے۔ ایسے تو نہیں پانا تھا میں نے تمہیں کہ عورت پر تم ہاتھ اٹھاؤ یا اپنی مردانگی اور برتری کو ظاہر کرو۔ مگر فیروز جٹھائی سے کھڑا رہا۔ معافی مانگو فیروز، یہ جو کچھ ہوا ہے تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ ان سب کے پیچھے کیا وجہ ہے، اور میں بھی اگر گل نہیں جانتی تو اسے بتاؤ، لیکن خبردار جو تم نے اس بچی پر ظلم کیا تھا، معافی مانگو میرے سامنے۔ بالآخر فیروز نے گل سے معافی مانگی، تب جا کر گل کی ساس نے اس کا پیچھا چھوڑا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے واپس گئی تو دروازہ بند کرتے فیروز نے ایک مرتبہ پھر سے اسے پکڑ لیا تھا۔ دیکھ لیا تم نے؟ کیا تم ہم جیسے لوگوں سے ڈر کر بھاگی تھی؟ فیروز ابھی تک شوق میں لگ رہا تھا۔ ہاں سب کچھ دیکھ لیا میں نے، یہ بھی کہ کیسے تم نے میرے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچا تھا۔ تم سب منافق ہو، نہ جانے میرے ساتھ کون کون سے جھوٹ بول رہے ہو، اور مجھ سے تم لوگ کو چاہیے ہی کیا؟ میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں۔ اس وقت گل بے حد باغی ہو رہی تھی، جبکہ فیروز کا دماغ اس کی باتیں سن سن کر مزید گھوم رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے مڑا اور گل کو دونوں کندھوں سے تھام کر واپس کرسی پر بٹھا دیا۔ گل میری بات کان کھول کر سنو، یہ جو کچھ بھی ہوا نا صرف بھابی کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ وہ اتنی عقل مند نہیں ہے، یہ ان کا علم زیادہ نہیں ہے کہ وہ اچھے اور برے میں فرق سمجھ سکے۔ ان کی اولاد مری ہے تو ان کا غم بھی اتنا ہی شدید ہے۔ ہم سب نے بھابی کو بہت زیادہ سمجھایا، مگر وہ کسی کی بات بھی نہیں سن رہی تھی، حتیٰ کہ انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑا۔ وہاں لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی ذہنی حالت بہت زیادہ خراب ہوا ہے۔ اگر انہیں مزید کسی بھی قسم کی پریشانی دی گئی تو یہ اپنا ذہنی توازن کھو سکتی ہے، اور وہ جو بھی ہے جیسی بھی ہے ہماری بھابی ہے، ہمارے خاندان کا حصہ ہے۔ ہم نے ان کا علاج کروانے کی پوری کوشش کی، لیکن ان کی بات صرف یہی تھی کہ میرے بیٹے کے خون بہا میں بنی ضرور آئے گی۔ گھر والوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب چپ چاپ میرا نکاح کسی سے بھی کر دے اور بھابی کو یہی بتائیں کہ یہ لڑکی خون بہا میں آئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اسے اپنے منصوبے پر عمل کرتے۔ بھابی نے ہماری بات سن لی اور ان کا رد عمل پہلے سے بھی زیادہ شدید ہو چکا تھا۔ تبھی یہ بات ہوئی کہ تمہیں خون بہا میں لا کر تمہارا میرے ساتھ نکاح کر دیا جائے، جبکہ میں نے اس بات کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں تھا، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ تم کون ہو۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ قسمت کے فیصلے اتنے بھی خوبصورت ہو سکتے ہیں۔ تم وہی لڑکی تھی جو کہ میری پہلی محبت تھی، جانتی ہو؟ اکثر جب شہر سے گاؤں میں آیا کرتے تھے نا بچپن میں، تو ہم سب گاؤں کے بچے مل کر باہر میدان میں کھیلا کرتے تھے۔ میں ہمیشہ تمہاری ٹیم میں ہوتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں یہ سب باتیں یاد ہوں گی، مگر مجھے سب یاد ہے، کیونکہ تم میری بچپن کی اور پہلی محبت تھی۔ جب پہلی نظر تمہیں دیکھا تھا نا، میں تمہیں پہچان چکا تھا، لیکن میرے گھر میں کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اندر ہی اندر میں بہت زیادہ خوش بھی تھا۔ پھر تم خون بہا میں گھر آئی تو سب گھر والوں کی رضامندی سے تم میرے نکاح میں بھی آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی اپنی خوشیوں کا اظہار کرتا، مجھے علم ہوا کہ تم یہاں سے بھاگ چکی ہو۔ وہ دن میرے لیے بہت تکلیف کا تھا، کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگنے کی آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ بار بار دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، تمہیں معلوم نہیں، لیکن جب سے تم غائب ہوئی تب سے لے کر اب تک
ہر رات تہجد رو رو کر میں نے صرف تمہیں مانگا ہے، اور آج جب اچانک مجھے تم ملی تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی گل بانو ہے جو نہ صرف میری محبت بلکہ میری بیوی بھی بن چکی ہے۔ میں نے تمہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر تم نے میری ایک بات بھی نہیں سنی اور پھر وہاں سے بھاگ گئی۔ زندگی نے بڑی مشکل سے مجھے ایک اور موقع دیا تھا، میں کسی صورت بھی یہ موقع گنوا کر ساری عمر کا روپ نہیں پال لینا چاہتا تھا۔ سو میں نے تمہارا پیچھا کیا اور ہر حال میں تمہیں اپنے ساتھ یہاں حویلی میں لے کر آیا۔ اب اگر میں تمہارے بال یوں نہ کھینچتا تو تمہیں کبھی یقین نہ ہوتا کہ میرے گھر والے تمہیں خون بہا میں آئی لڑکی نہیں بلکہ اس گھر کی بہو ہی سمجھتے ہیں، اور تمہارے لیے ان کے دلوں میں بہت زیادہ عزت ہے۔ صرف ان کے ہی نہیں، میں بھی تمہاری بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، کیونکہ اس دن گاڑی میں نے جب تم سے کچھ پوچھا تھا نا، سوال کیے تھے، تو تمہارے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ ایک لمحے کے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میری بیوی بھی اتنی بہادر ہوتی، یوں ہی کسی غیر مرد کو ڈٹ کر جواب دینے والی، نہ کہ پیسے کی پرواہ کرنے والی۔ اب جب رب نے تمہیں دوبارہ میری جھولی میں لا پھینکا ہے تو تم میرے ساتھ یوں بے رخی نہیں برت سکتی۔ تم چاہو تو وقت لے سکتی ہو، لیکن میں تمہیں اپنے سے دور نہیں جانے دوں گا۔ ہاں، ایک شرط ہے، اگر تم کسی اور کو پسند کرتی ہو تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم ہمیشہ میری رہو گی، اور اس کے لیے مجھے جتنا بھی انتظار کرنا پڑا میں برا نہیں مانوں گا۔ وہ بولتا جا رہا تھا جبکہ گل منہ کھولے حیرت سے اس کی ایک ایک بات سن رہی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہ وہی لمحہ تھا جب فیروز خانزادہ نے اپنی ماں کی قسم اٹھا کر گل کو یقین دلایا، میں صرف ایک ہی شرط پر تمہاری سچائی کا اعتراف کروں گی، اگر تم گاؤں سے یہ خون بہا کی رسم ختم کر دو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس رسم کی بھیڑ میں بہت سی لڑکیاں اپنی خوابوں کی بلی کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر ہونے والے ظلم بھی برداشت کریں۔ اس بات پر فیروز خانزادہ شفاف مسکراہٹ چہرے پر سجائے نرمی سے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ان پہاڑوں میں کوئی بھی لڑکی ونی ہو کر کسی کے بھی گھر میں نہیں جائے گی۔ بتاؤ، کیا اس کے بعد تم مجھے قبول کرو گی؟ گل خاموش رہی کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے فیروز خانزادہ دھیرے سے آگے بڑھا اور نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹ ہاتھ کی پشت پر رکھ دیے۔ نکاح مبارک میری جان، فیروز خانزادہ نے بڑے جذب کے عالم میں جب گل سے دھیرے سے کہا، جس پر گل دھیرے سے مسکرا دی، کیونکہ اسے یقین آ چکا تھا کہ وہ ایک خوشگوار زندگی گزارنے والی ہے۔